अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और ज़रूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. Rumi Icon, a new wave of living at Main Jinnah Avenue. 2 and 3 bedroom ultra luxury apartments and penthouses. Rumi Icon, 0333 033 055 1. अल्हम्दुलिल्लाह, थारा ग्रुप ने निभाया अपना वादा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट में आगाज हो चुका है तेज रफ्तार और आला मेयारी तामीराती कामों का आगाज, ताकि आपको मिल सके अपने खूबसूरत अपार्टमेंट का वक्त पर कब्जा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट मिलेनियम मॉल से 2 मिनट और नेशनल स्टेडियम से 4 मिनट की ड्राइव पर, कोलाची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में। तो फिर क्यों ना पहले साइट पर तामीराती कामों का मुआयना कीजिए, फिर बुकिंग कराइए। आवर ट्रस्टेड प्रोजेक्ट ऑफ थारा ग्रुप। फोन 0311 116648। रब के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। महरीन मोटन के दस्तरखान, रमज़ान दस्तरखान से वापसी के बाद अब बारी है हमारे रहमत है मेहमान की। और रहमत है मेहमान में आज हमारे मेहमान हैं एक ऐसी शख्सियत, यकीनी तौर पर जिनसे मिलकर मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। और इनकी शख्सियत के जो भी उक़्दे आज खुले हैं ऑफ द रिकॉर्ड जब हम बात कर रहे थे, तो यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि आज आप सब भी बहुत कुछ सीखने और समझने वाले हैं। बेसिकली इनका ताल्लुक़ कई घरानों से है, कई घरानों से मुलाद अगर देखा जाए तो सरकारी घराने से बिलोंग करते हैं, लेकिन अपना उन्होंने एक सोशल घराना बनाया है। और क्या घराना बनाया है, मैं इनका तारुफ कराने से पहले मेरी हमारे उन शराकतदारों का ज़रूर तारुफ कराना चाहूँगा जो इस प्रोग्राम हमारे रहमत है मेहमान और हमारी रब की नेमत है रमज़ान की ट्रांसमिशन को आप सब तक लाइव पहुंचा रहे हैं। उनमें हमारे साथ हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़, हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर समरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और तालु एसोसिएट, और हमारे तमाम डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और पावर्ड बाय स्पॉन्सर और हमारे तमाम गिफ्ट एम्पर पार्टनर्स का दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ। जी, बात हो रही थी हमारे रहमत है मेहमान की। मैंने कहा कि क्या शख्सियत पाई है इन्होंने। और मोहतरम NED से 1981 में सिविल इंजीनियरिंग करके फारिगुल तहसील हुए और दुनिया के
بڑے ملک میں گئے لیکن نہ جانے کیوں وہاں جا کے لوگ بہت کچھ بھول جاتے ہیں، لیکن انہیں پھر اپنے وطن کی یاد ستائی. یہ ساری باتیں انہی کی زبانی سنیں گے تو شاید ہم زیادہ انسپائر بھی ہوں گے اور ہمارے دل و دماغ روشن ہوں گے کہ کون سی چکا چوندھ ہے وہ ہمیں کئی جگہوں پہ جانے سے روکتی بھی ہے اور کہیں سے ہمیں وہاں سے نکال کر کسی اور طرف بھی لے آتی ہے. ہمارے ساتھ ہیں محترم خالد یاسین صاحب. وعلیکم السلام. خالد صاحب سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ آج آپ ہماری اس نشست کی زینت بنے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آج کی اس نشست میں آپ سے بڑی ایمان افروز گفتگو آپ کے کیریئر کے حوالے سے اور آپ کے کیریئر کے ساتھ ساتھ ان بچوں کے کیریئر کے حوالے سے جو آپ کے دستے راست ہیں. بہت شکریہ. ناظرین کرام، ہماری آج کی اس محفل کے ایک اور سیگمنٹ جس کا آغاز ہمیشہ سے روح پرور ناز سے ہوتا ہے اور حسب معمول حسب دستور ہماری ہر دل عزیز شخصیت محترم بدر منیر قادری صاحب آج مہمان ناتواں کی حیثیت سے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سر، کسی ایمان افروز کلام کے ساتھ آغاز ہو جائے. تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا واللہ، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا تو شاہ خوباں. تو سب حسینوں میں سب سے اول ملا ہے حسن دوا میں تجھ کو، تو سب حسینوں میں سب سے اول ملا ہے حسن دوام تجھ کو ہے، عمر لاکھوں برس کی تیری واللہ ہے، عمر لاکھوں برس کی تیری ہے، عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا. مل لیند نہ یوسف نو خود آپ تے وک جاندی، مل لیند نہ یوسف نو خود آپ تے وک جاندی، تک لیندی زلیخا جے، تک لیندی، تک لیندی لیندی، تک لیندی زلیخا جے، تصویر محمد دی تو کہندی نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے، سچ دیکھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے. یہ دونوں جہاں یارو، یہ دونوں جہاں یارو، جاگیر محمد کی نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. ہے تو بھی سائیں عجیب انسان کہ روز محشر سے ہے ہے تو بھی سائیں
عجیب انسان کہ روز محشر سے ہے ہراساں ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا ارے تو جن کی ہے نعت لکھتا وہی رکھیں گے حجاب تیرا ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی رکھیں گے حجاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. سبحان اللہ ماشاء اللہ، کیا ایمان افروز اور روح پرور آغاز. حسب معمول حسب دستور پدم منیر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ آج کی اس نشست کا اتنا روح پرور آغاز کرنے کے لیے. ناظرین کرام، آغاز میں نے مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا. ہمارے آج کے مہمان، انتہائی لائق مہمان محترم خالد یاسین صاحب کا. میں چاہوں گا کہ کچھ باتیں انہی کی زبانی ہم سنیں گے تو شاید ہم زیادہ مزہ لے سکیں گے ان باتوں کا کہ ان کی زندگی کس نشیب و فراز سے گزری ہے. خالد صاحب آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے بہت شکریہ ایک بار پھر آپ کا. 1981 میں تو آپ نے NED سے تحصیل ہوئے، لیکن میں چاہوں گا ہم تھوڑا سا اور پیچھے کی طرف چلتے ہیں کہ ابتدائی تعلیم کن علاقوں میں کن گلیوں میں حاصل کی. ایکچولی میرے والد کیونکہ گورنمنٹ افسر تھے اور حیدرآباد میں ہم لوگ رہتے تھے، ان کی حیدرآباد میں پوسٹنگ تھی، اور جب میں کالج جاتا تھا تو اکثر میں روڈ پہ بچوں کو دیکھتا تھا، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے. میری بڑی خواہش تھی کہ میں اس سلسلے میں کچھ کام کروں تاکہ کچھ بچے ایسے ضرور مجھے موقع ملے بات کرنے کا اور انہیں کچھ سکھانے کا کہ وہ اپنے ماں باپ کے کام آئیں. اور میں پہلے دن سے اپنے ماں باپ سے بھی بہت اٹیچ تھا، اور میری پوری کوشش تھی کہ اگر کہیں کوئی تکلیف میرے ماں باپ کو ہے تو ہونی نہیں چاہیے. کتنے بھائی بہن ہیں آپ لوگ سر؟ دیکھیے ہم 3 بھائی اور 2 بہنیں. میرے بڑے بھائی پہلے لیکچرر تھے گورنمنٹ کالج حیدرآباد میں، پھر انہوں نے CSS کیا، پھر وہ پولیس سروس میں آ گئے، اور پھر وہ پولیس سے ترقی کرتے ہوئے سب سے پہلے ASP تھے، پھر SP، پھر DIG، پھر IG پریزن تھے سندھ کے محمد یامین خان. بہت بڑا نام، معتبر نام پولیس کے شعبے کا. IG پریزنس محترم یامین خان صاحب مرحوم، کیا نام دیا آپ نے سر، کیا خوب. بس اور اس کے بعد میری بڑی یقین کیجیے ان کے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ تھی، اور ہم 3 بھائی، ایک وہ پولیس میں چلے گئے، میں NED سے میں نے انجینئرنگ کی، اور میری 2 بہنیں جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوا تھا سندھ یونیورسٹی سے پوزیشن لی تھی، اور میرے چھوٹے بھائی نے بھی NED سے انجینئرنگ کی. بیچارے اب وہ بھی دنیا میں نہیں ہیں، اور ایک فرم ہم نے بنائی تھی مل کے میں، اور وہ کام کرتے تھے، اور 2-3 سال پہلے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اور جی، اور اس رمضان کے توسط سے وہ تمام مرحومین جتنے بھی آج ہم میں وہ موجود نہیں ہیں، گزشتہ سال تھے اس سال نہیں ہیں، یا کئی جو رمضان ہیں، رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں ہم انہیں مس کرتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کے ان تمام مرحومین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین. سر پلیز. تو میں نے بڑی کوشش کی، پھر مجھے موقع ملا، میں نے کیماڑی میں ایک اسکول قائم کیا. اسکول قائم کیا ایک بچے سے. جب بورڈ لگایا، اس ایک بچے سے پہلے میں ہم تھوڑا سا وہ ایک بڑا اہم فیز جو ہے وہ آپ کا اسکپ کر گئے. آپ US تشریف لے گئے تھے. ہاں، میں NED یہ بڑا اچھا بڑا بہترین موقع ملا تھا آپ کو اپنے آپ کو ایکسل کرنے کا، جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہو گئی کہ ایک انجینئر کو امریکہ کا ویزا مل گیا، اسکالرشپ مل گئی، اور اب تو اس کی دنیا ہی بدلنے والی ہے. ہاں میں بتاتا ہوں. دیکھیے NED سے فارغ ہو کے میں نے جو جاب کی وہ مجھے ایک کنسٹرکشن کمپنی میں جاب ملی، اور میری پہلی سیلری تھی 2000 روپے، 2000 جسٹ فار روپیز 2000 اے منتھ.
اور میں نے سوچا کہ یار اس میں کیا ہوگا, ایسا کرتے ہیں کہ امریکہ جاتا ہوں, وہاں بہت کچھ کریں گے, ڈالرز کمائیں گے, جو بھی کریں گے. میں امریکہ چلا گیا, 5 سال کا ملٹیپل مجھے ویزا ملا. میں 10 مارچ 1981 کو امریکہ چلا گیا. وہاں جا کے مجھے احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا. میرے ماں باپ کو میری ضرورت ہے, میرے بھائی کو میری ضرورت ہے. میں یہاں اگر کچھ کما بھی لوں گا, گاڑی بنگلہ سب کچھ کر بھی لوں گا, لیکن میں پیچھے تو اپنی فیملی کو چھوڑ آیا. تو 3 مہینے رہ کے میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں, یہ میرے لیے بہتر فیصلہ نہیں کیا. اسے عام الفاظ میں ہوم سکنس کہتے ہیں کہ مطلب اپنے اپنوں کی جو یاد ہوتی ہے اس سے دور نہیں رہا جا سکتا, اور جو آپ کے فرض ہے اس سے بھی دور نہیں رہا جا سکتا. اس لیے کہ جب میں دیکھتا تھا کہ جب میں پڑھ رہا تھا تو میری مدر, میرے فادر جو ایفرٹس کرتے تھے ہم بہن بھائیوں کے لیے, تو جب ہم پڑھ گئے, سب کچھ ہو گیا, NED سے فارغ ہو گئے, امریکہ چلے گئے. امریکہ میں جب اکیلا رہا اور دیکھا کہ میرے جو NED کے دوست ہیں وہ $5 کی جاب کر رہے ہیں, میں نے کہا یہ کیا ہوا, یہ تو میں نے غلط فیصلہ کر دیا. یہ ڈالروں میں کچھ بھی نہیں رکھا دوستوں میں. اس چیز نے کبھی بھی آپ کو چمک نظر نہیں آئی, پیسے میں کبھی چمک نظر نہیں. میں چھوڑ کے واپس آ گیا. یہاں آ کے میں نے اپنا کام شروع کیا, جاب نہیں کی, کیونکہ جب میں جاب کر رہا تھا تو جاب چھوڑ کے جب میں گیا تھا تو جو میرے باس سے پوچھتے تھے آپ کیوں جا رہے ہیں, تو میں نے کہا نہیں, میں اس ملک میں اب نہیں سمجھتا کہ میں فٹ ہوں, میں باہر جا رہا ہوں. لیکن باہر جا کے مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط فیصلہ کیا, کیونکہ جو کچھ ہمارے ملک میں ہے وہاں ایسا مجھے کچھ نظر نہیں آیا. تو میں واپس آ گیا. واپس آ کے میں نے دوبارہ سے کام شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی. آپ یقین کیجئے میں نے بہت سارے پروجیکٹ بنائے, بہت سارے بلڈنگز بنائیں, اور اسی دوران میں نے ایک اسکول کی بنیاد رکھی. جو اسکول کھولا, میں نے آپ کو ذکر کیا کہ میں نے ایک بچے سے اسکول شروع کیا. جب میں نے اسکول کا بورڈ لگایا تو میرے پاس ایک بچہ آیا جس کا نام ہے عطاء الرحمان. سر پہلے میں چاہوں گا اس عطاء الرحمان سے پہلے یہ اسکول کراچی کے کس علاقے میں اور وہ علاقہ کیوں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. دیکھیے کیواڑی میں میرے فادر نے آج سے 1950s میں ایک چھوٹا سا پلاٹ لیا تھا, وہ پڑا ہوا تھا. تو وہ بڑے عرصے سے سوچتے تھے کہ یار کیا کریں. تو میں نے ان سے کہا کہ اس پہ میں بلڈنگ بنا لوں گا. تو کہتے ہاں تم سول انجینئر ہو, تم کر سکتے ہو ایسا. تو جب میں نے اس میں کام شروع کیا تو میں نے سوچا نہیں, ایسا کرتے ہیں کہ اس میں میں اسکول کھول دیتا ہوں. تو میں نے اس میں جب اسکول شروع کیا تو میرے پاس 3 کمرے تھے اور 10 کرسیاں تھیں ٹوٹل. تو ایک میں نے بورڈ لگایا جیکسن اسکول کا. تو میرے پاس ایک پیرنٹس اپنے بچے کو لے کے آئے, اس کا نام تھا عطاء الرحمان. کیا بات. تو عطاء الرحمان کو جب انہوں نے ایڈمیشن میں نے دیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ کہ ہم 3 دن دیکھیں گے, آپ کے پاس تو بچے ہیں ہی نہیں, اگر 3 دن تک آپ کے پاس کوئی اسٹوڈنٹ نہیں آئے تو اس کو واپس لے جائیں گے. تو میں بڑا پریشان ہوا, بڑی چیلنجنگ رول آپ کو, چیلنجنگ رول. جب ایک بچہ آیا اور 3 دن بعد وہ بھی چلا جائے گا تو کیا ہوگا, میں نا امید ہونے لگا. پھر میں نے سوچا نہیں, نا امید یہ تو کفر ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی نا امید ہو جائے. تو میں نے اپنے 2 دوستوں سے بات کی, ان کے 2 بچے تھے. میں نے کہا بھائی ایک بچہ آپ کا میں صبح پک کروں گا, دوپہر کو چھوڑوں گا, بیگم سے بات کر لیں. تو میں نے 2 دوستوں کو تیار کر لیا. میں نے کہا 3 دن بعد مجھے شاید ضرورت پڑے, لیکن میرے پاس ضرورت نہیں پڑی. میرے پاس دوسرے دن ہی 2 بچوں کو اور ایڈمیشن ہوا, اور میرے پاس اس وقت تقریباً 180-190 اسٹوڈنٹ ہر سال انرول ہوتے ہیں, اور میرے پاس بڑی تعداد ہے بچوں کی. اور میں صرف کیا چاہتا ہوں کہ دیکھیے تعلیم کی اس لیے ضرورت ہے کہ جب بچوں کو تعلیم ہوگی تو ان کے پاس شعور آئے گا. جب ان کو تعلیم سے شعور آئے گا تو ان کو پتہ چلے گا کہ ان کا کیا اختیار ہے. جب ان کو پتہ چلے گا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو وہ صحیح فیصلہ کریں گے. قوت فیصلہ ان کی بڑھتی چلی جائے گی. اور یہ قوت فیصلہ میں تھوڑی مجھے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے سر, اور اس اہم ترین گفتگو کو مجھے ناظرین مجھے رکنا نہیں چاہیے, لیکن وقفہ بھی بہت ضروری ہے ہماری اس ٹرانسمیشن کے لیے. تو شعور آپ کو اختیار دیتا ہے اور اختیار آپ کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت دیتا ہے. اسی پر میں کچھ دیر کے لیے روکوں گا اور اس بات سے شروع کروں گا, یہیں سے ہم آغاز کریں گے کہ اسکول کا فیصلہ کتنا کارگر ثابت ہوا. ہمارے ساتھ رہیے گا, رحمت ہے مہمان کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ میں. وقفے کا وقت ہے, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان, ماہ رمضان رمضان آیا
رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا. मेट्रोपोलिस सिग्नेचर मलीर कैंट मेन जिना एवेन्यू पर वाक़ चंद मिनट के फासले पर. मल्टी लेवल बेसमेंट कार पार्किंग, रिसेप्शन लॉबी, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम्स, इटालियन स्टाइल किचन, वॉशरूम्स. मेट्रोपोलिस सिग्नेचर. Call now 0333 0444 936. रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान. माहे रमजान रमजान आया रमजान आया रमजान आया रमजान आया रमजान आया रमजान आया. खुशामदीद नाज़रीन. और बड़े अहम तरीन मोड़ पे मैंने रोका था हमारी इस गुफ्तगू को जो मोहतरम खालिद यासीन साहब से जारी थी मेरी कि शऊर आपको इख्तियार और इख्तियार आपको क़ुव्वत फ़ैसला देता है. एक बात से मैं आगाज़ करना चाहूँगा, एक सवाल से, और सवाल भी है और एक जवाब भी जो उन्होंने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड दिया कि जब इनसे पूछा कि कितने बच्चे आपके, तो उन्होंने कहा क्या कहा, आप हैरान होंगे, 700 से ज़ायद बच्चे हैं मेरे. क्या बात है सर, ये 700 से ज़ायद बच्चे, यकीन तौर पे आपने अपने स्कूल के बच्चों का जिक्र किया होगा, और जिन बच्चों को इस तरह की शफकत मिल जाए, क्या चाहते हैं सर? स्कूल नो डाउट आपकी आंखों की जो चमक है वो बता रही है कि ये आपका पैशन, और पैशन भी ऐसा कि शायद आपको अब दुनिया के किसी काम की, किसी डॉलर की, किसी रुपए पैसे की अब ज़रूरत नहीं रही. तो क्या चाहते हैं इन 700 बच्चों को कहाँ ले जाने की कोशिश करेंगे मोहतरम यासीन खालिद? देखिए, मेरी पूरी कोशिश है कि इसमें से अगर कुछ बच्चे 10, 20, 50 इस मुल्क में ऐसा काम करें कि नाम रोशन हो जाए. क्योंकि बच्चे अगर नाम रोशन करेंगे तो उससे उनके ख़ानदान का नाम रोशन होगा, हमारे शहर का नाम रोशन होगा, हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा. बिल्कुल सही. क्योंकि जब ये, और इसमें बहुत सारे बच्चे, आप यकीन करें, जब एडमिशन के लिए माँ बाप आते हैं ना, गरीब लोग हैं, बिल्कुल गरीब लोग हैं. आप यकीन करें, जब बच्चों को लेके आते हैं, 4 बच्चों को लेके आते हैं, उनके वैसे भी गरीब लोग बच्चे ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे, तो 4 बच्चों को लेके आएंगे और फिर कहेंगे कि यार ये 2 को एडमिशन दे दें. मैंने कहा भाई ये 2 को क्यों दे दें, इन बाकी 2 ने क्या बिगाड़ा है? कहने लगे फ़ीस नहीं है. मैंने कहा अच्छा फ़ीस नहीं है तो इस महीने इन 2 की फ़ीस दीजिए, अगले महीने इन 2 की फ़ीस दीजिए. हमने आज तक फ़ीस ना देने पे किसी को निकाला तो है ही नहीं. क्या बात है. यानी अगर किसी बच्चे की फ़ीस नहीं आई तो हम ये थोड़ी कहेंगे यार तुम कल से स्कूल मत आना, वो इतनी कम फ़ीस है, तो आप खाने पे उससे ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं. तो बच्चा पढ़ लेगा तो माँ बाप के तो काम आएगा. इज़्ज़त तो सबकी घराने में होगी कि बच्चा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, कोई मुकाम हासिल कर लिया. गरीब बच्चे हैं, गरीब लोग हैं. असल में इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे तालीम पे पैसा खर्च नहीं किया जाता. सही. ये जो देखिए, अगर आप आबादी का तनासब और अपने बजट को देखें तो हम तालीम पे क्या पैसा खर्च करते हैं? कुछ भी नहीं करते, कुछ भी ना होने के बराबर. बच्चे आते हैं ऐसे, आप यकीन कीजिए कि कभी कभी एहसास होता है कि पहले हम करते थे कि थोड़ी सी सख्ती की कि भाई यूँ करें, ऐसे करें, ऐसे करें. सर्दी आ रही है, वो यूँ काँप रहे हैं, स्वेटर नहीं है पहनने का. मैं टीचर को यार जाके बाज़ार से 10 स्वेटर ख़रीद लो,
کیا ہے 60 روپے 70 روپے کے معمولی سے پیسے لگتے ہیں سویٹر. جس بچے کے پاس سویٹر نہ ہو اسے پہنا دو. اور بیمار ہو جائے گا تو ماں باپ اسکول نہیں بھیجیں گے تو کہیں گے یار بچے کا نقصان ہو جائے گا. ایک چیز اور, یہ آپ نے بڑا ماں باپ کا جو ذکر کیا ہے سر, جس وقتوں کی آپ کی ارلی ایجوکیشن ہو رہی تھی, ہمارے ماں باپ کا رویہ تعلیم کو لے کر اور آج کے ماں باپ کا تعلیم کو لے کر جو رویہ ہے, میں چاہوں گا کہ یہ کمپیریزن شاید آپ سے بہتر کوئی اور نہیں بتا سکتا, کیونکہ آپ ایک اسکول کو رن کر رہے ہیں اور ایک ایسے علاقے میں جہاں بہت زیادہ شعور نہیں ہے, اسی لیے اختیار نہیں ہے, اسی لیے قوت فیصلہ بھی نہیں ہے. تو آپ بتائیے کہ اس وقت کے پیرنٹس اور آج کے پیرنٹس کا جو تعلیم کے بارے میں جو خیال ہے یا بچوں پر جو فوکسڈ ہے وہ زیادہ بہتر ہے یا کم ہے؟ بہت کم ہے. آپ یقین کریں بہت ساری دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اگر بہت ساری بچے نہیں آ رہے, اگر ہم ان سے پوچھوں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بچہ نہیں آیا 15 دن تو آپ کو کیا فرق پڑا. میں نے کہا مجھے فرق پڑے نہ پڑے آپ کو ضرور پڑے گا. اس بچے کو آپ اسکول نہیں بھیج رہے ہیں تو وہ اس پیچھے رہ جائے گا. بچوں کے ساتھ وہ جو تعلیم چل رہی ہے اس میں وہ شامل نہیں ہوا اس 15 دن تک. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا بچہ بھی اور بچوں کی طرح آگے بڑھے. آپ یقین کیجیے, میں نے جیسے آپ کو کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ ان کو اتنی پرواہ نہیں کرتے, بچوں کی پرواہ نہیں کرتے. اچھا, ایک اور چیز جو ہماری کمیونٹی میں بھی میں نے بہت دیکھا, آپ بیسیکلی یوسف زئی فیملی سے آپ کا تعلق ہے, میمن کمیونٹی کی میں بات کروں کہ اگر کچھ ایجوکیشن کی طرف رغبت ہے بھی تو اس میں بہت زیادہ نو ڈاؤٹ کہ پیرنٹس جو ہیں, پیرنٹس میں اگر فادر کو دیکھا جائے تو وہ بہت زیادہ بزنس اورینٹیڈ ہے, ہماری کمیونٹی بھی ساری. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان لیس پریویلیج ایریاز میں بھی اگر زیادہ فوکس اگر کچھ ہے بھی وہ بھی مدرس کی طرف سے زیادہ ہے یا فادر کی طرف سے زیادہ ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مدر کی طرف سے. آپ یقین کیجیے بہت سارے, ایک واقعہ میں تھوڑا سا سنا. جی بالکل, ضرور. ایک خاتون میرے پاس آئیں اسکول میں, 90% تو ساری برقعے میں آتی ہیں, برقعے میں آئیں تو کہنے لگیں آپ میرے بچے کو سزا دیں. میں نے بھائی کیوں سزا دیں آپ کے بچے کو؟ کہ نہیں یہ بہت بدتمیزی مجھ سے گھر پہ کرتا ہے. تو میں نے کہا آپ اپنے شوہر کو بتائیں یہ بات. اسکول تو ہم نے تعلیم کے لیے کھولا ہے, کوئی تھانہ تھوڑی کھولا ہے, ہم اس کو کیسے سزا دیں؟ آپ بتا دیں, یہ تو کر ہی نہیں سکتے. کہ نہیں اگر میں اس کے باپ کو بتاؤں گی کہ یہ اس طرح بدتمیزی کرتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ اسے مارے گا تو مجھے بہت تکلیف ہوگی, اس کی پٹائی ہوگی اور پھر یہ اسکول جانا بھی چھوڑ دے گا اور یہ اس سے بھی جائے گا. میں نے کہا بس یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے شوہر کو میرے پاس بھیج دیں, میں انہیں سمجھا دوں گا, میں یہ کر سکتا ہوں. سر تعلیم ایجوکیشن کو آپ نے بڑا ڈیپلی آبزرو کر لیا ہے اور کم و بیش کو 20 سال سے زائد کرسا ہو گیا آپ کے اس اسکول کو. وہ اسکول جہاں ایک بچہ جو ہے وہ آپ کو رکھنا اور چیلنج بن گیا تھا آپ کے لیے کہ اس سے مزید 2-4 دن ہفتہ پر رکھنا ہے تاکہ اور لوگ آ جائے. آج وہ 700-800 بچوں پر مشتمل ملٹی سٹوری بلڈنگ بن چکا ہے الحمدللہ. اور اس میں جب اس قسم کا باپ ان بچوں کا موجود ہو جس کو پیسے سے کوئی رغبت نہیں ہے, وہ چاہتا ہے کہ ہر بچہ آس پاس کا روز پڑوس کا آپ کے اسکول سے مستفید ہو سکے. ان حالات میں آپ سمجھتے ہیں ایجوکیشن کا معیار, کیا ہم صرف ایجوکیشن دے رہے ہیں یا ہم تربیت کے عنصر کو, باقی اسکولوں کی میں بات کر رہا ہوں, ہم تربیت کے عنصر کو بھول چکے ہیں؟ تربیت جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, جس کا ذکر آپ نے اپنے سوال میں بھی کیا کہ ایک ماں آ کے وہ تربیت جو اسے گھر سے ملنی چاہیے تھی وہ تو نہیں ملی. شاید اسکول سے بھی ہم وہ چیزیں فراموش کرتے چلے جا رہے ہیں. اسکول میں بھی اس چیز کی بہت کمی ہے. آپ یقین کیجئے کہ جو اسٹاف ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ ان کو بھی ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ وہ ٹرینڈ ہو, کیونکہ اسکول میں اگر ان کی تربیت نہیں ہوگی تو تعلیم کا فائدہ نہیں ہے. اگر تعلیم حاصل کر کے وہ اپنی ماں اور باپ سے بدتمیزی کرے گا تو ایسی تعلیم کو آپ کیا کریں گے؟ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کو کیا اس کو زندگی میں اسے کیا کرنا چاہیے, اس کو روڈ پہ کیسے چلنا چاہیے, بڑے سے کیسے بات کرنی چاہیے, بچے سے کیسے بات کرنی چاہیے. جب تک کہ اس کی تہذیب اس کے اندر نہیں آئے گی, ادب نہیں آئے گا, وہ تعلیم اس کو اتنا فائدہ, تعلیم ہم دیتے اسی لیے کہ یہ سب چیزیں آئیں. کیا بات ہے, بہت خوب. یہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری. تعلیم میں اسٹریٹ اسمارٹنس کا جو عنصر پہلو جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ہمارے یہاں سے گھٹتا چلا گیا. اس کی مثال میں تھوڑی سی دیتا ہوں کہ ایک عام بچہ, ہمارے اچھے انگلش میڈیم اسکول کا بچہ جب سڑک کراس کر رہا ہوتا ہے تو اس کو بڑے خدشات, یعنی کہ اس کا ڈر اور خوف اس کی آنکھوں کا, اور نو ڈب احتیاط اپنی جگہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ کانفیڈنس لیول, وہ اعتماد نہیں,
بالکل اس کے برعکس میں اگر ایک سڑک شاپ بچہ جو زندگی سڑک پر گزار رہا ہے، فٹ پاتھوں پہ ہی سو رہا ہے، وہیں سے اٹھ رہا ہے، اس کا کانفیڈنس لیول اسی روڈ کو کراس کرنے کا وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ نو ڈاؤٹ کہ وہ بد احتیاطی اپنی جگہ، لیکن اس کا کانفیڈنس لیول، اس کا بات کریں. کیا ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری تعلیم جو ہے نا وہ اعتماد اور وہ کانفیڈنس جو ہے نا وہ دینے میں ناکام ہو رہی ہے جو بنا تعلیم کے بھی کسی میں آ رہی ہے؟ تو کیا ہمارا فوکس اسکولوں کا اس طرف زیادہ فوکس ہونا چاہیے؟ فوکس ہونا چاہیے. اصل میں بڑی بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگوں کے پاس شعور آنے سے پہلے پیسہ آ گیا. کیا بات ہے. وہ جو پیسہ آ گیا نا اس نے تمام قدریں ختم کر دیں. وہ صرف ان کی نظر میں پیسہ رہ گیا اور بڑی بڑی کالی گاڑیاں رہ گئیں. آپ دیکھ لیجئے کیا ہوتا ہے روڈوں پہ. بچوں کو تعلیم بھی پیسہ حاصل کرنے کے لیے کہ بڑا ہو کے پیسہ کیسے کمائے گا. تو قوم کے پاس پہلے شعور آنا تھا پھر پیسے آنا تھا. اب چند لوگوں کی وجہ سے پھر لوگ ان کو دیکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. تو یہ معاشرے کی بگاڑ ہے کہ آپ کا شعور سے پہلے پیسہ آ گیا کچھ لوگوں کے پاس. میں سب کو نہیں کہوں گا، کچھ لوگوں کو، لیکن ان کے اثرات بھی ہوتے ہیں. آپ تھوڑی سی چیز بھی کسی میں ملا دیں تو وہ چیز ساری خراب ہو جاتی ہے. تو معاشرے کے اندر، اسکولوں میں اور جگہوں پہ پیسہ پہلے آ گیا. ان لوگوں میں، ان خاندانوں میں، ان گھرانوں میں اتنا شعور نہیں ہے جتنا پیسہ ہے. پرائیویٹ اسکولز اور ہمارے گورنمنٹ اسکول کا تو کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. آپ نے آغاز میں ہی کہا کہ جو چٹکی بھر بجٹ ہم ایجوکیشن پہ رکھتے ہیں، میں تو کہتا ہوں اگر وہ بھی صحیح طرح سے خرچ ہو جائے تو شاید کچھ کو اچھی امید ہے. کیسے دیکھتے ہیں کیوں حکومتیں جو ہے اس سسٹم کو، اور اگر میں تو کہوں شہر تو اب بھی بہتر ہے، کچھ سہولتیں ہیں، ہمارے رورل ایریاز کچھ بھی نہیں ہے. میں تو اتنا ٹریول کرتا ہوں، دیکھتا ہوں. اب یقین کیجئے کہ بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ قوم کی یہ جو بچے ہیں یہی تو آگے چل کے قوم کو چلائیں گے. ان کے اندر تو وہ شعور نظر کم میں آتا ہے، سب میں نہیں آتا. صرف ایک ہی ریس رہ گئی ہے کہ یار وہ اس کے پاس یہ ہو گیا، اس کے پاس یہ ہو گیا. ارے بھائی محنت سے ہی سب کچھ ہوگا، بغیر محنت کے کچھ نہیں ہوگا. سر اسمارٹنیس دیگر تمام شعبوں کے علاوہ اعتماد کی اسمارٹنیس میں نے آپ سے ذکر کیا. ایک اسمارٹنیس آج کل جو آئی ٹی کا دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، جس ایج گروپ سے آپ بلانگ کرتے ہیں، میرے خیال سے آپ ان خوش قسمت لوگوں میں سے موجود ہیں جنہوں نے یہ ریولیوشن اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے. ایک وقت تھا کہ جب لکھنے کے لیے بھی وہ جدید چیزیں نہیں تھیں، اب لکھنے کی ضرورت نہیں، آپ کہتے ہیں وہ لکھتا چلا جاتا ہے کمپیوٹر. تو آپ یہ جو جدیدیت ہے اس کے ساتھ آپ جیسی عمر کے لوگ جنہوں نے 81 میں NED سے فارغ التحصیل ہو چکے تھے، یہ ان چیزوں کو بیلنس کیسے کر پاتے ہیں؟ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. دیکھیے میں نے ابھی کچھ عرصے پہلے پورا اپنا کمپیوٹر روم پہلے ہی چل رہا تھا، لیکن اب میرے پاس بہت بڑی تعداد میں بچے کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں. ماشاءاللہ. میرے اسکول میں 2 لڑکیاں ایسی ہیں جو ایکسپرٹ ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ان کا کام دیکھ کے. تو میں نے کہا چلو ان کا امتحان لیتے ہیں، یہ کس قابل ہیں. تو کیوں میں بلڈنگز بناتا ہوں، تو وہ 8th کلاس کی لڑکی ہے. میں نے اس کو اپنی ایک بلڈنگ کا نقشہ دیا کہ یہ ڈرائنگ سے میری بلڈنگ کی، یہ آپ دوسری بنا دیں. تو اس بچی نے 8th کلاس کی لڑکی ہے، اس نے وہ ڈرائنگ مجھے 3 دن میں بنا کے دی. جبکہ میں آفس کے اندر جو ڈرافٹ مین کام کرتا ہے، جو 50,000 روپے مہینہ تنخواہ لیتا ہے، وہ اس کے 2 ہفتے لیتا ہے ڈرائنگ بنانے کے. کیا بات ہے. تو میں نے اس بچی کو اپنے والد کو بلائے میرے پاس. وہ اسٹیٹ بینک میں چیف سیکورٹی آفیسر ہیں. میں نے ان کو بلوایا تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے میں نے اتنے سالوں میں آج تک پیرنٹس کو جو میں بلواتا ہوں وہ کہتا ہوں آپ کے بچے نے یہ کر دیا، اس نے پڑھا صحیح نہیں، اس سے ٹیچر سے بدتمیزی کر دی، لڑکوں سے لڑائی کر لی، ایسا کر لیا. میں نے آج آپ کو اس لیے بلوایا ہے کہ آپ کی بچی نے جو کام کیا ہے، میں اتنی تعریف سے میں بتا ہی نہیں سکتا کہ مجھے اتنی دلی خوشی ہوئی ہے. تو میری خواہش ہے کہ آپ ان بچیوں کو آگے تک جانے دیجیے گا، ان کی پڑھائی کو پورا کمپلیٹ کرائیے گا، اور میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یہ بچیاں آگے بڑھیں، کیونکہ ان میں جو ٹیلنٹ میں دیکھ رہا ہوں، آپ یقین کیجیے میں تو حیران رہ گیا ان کا کام دیکھ کے. کیا بات ہے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. دیکھیے وہ بچی جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جس نے کبھی کمپیوٹر دیکھا ہی نہیں، وہ اس نے 3 مہینے میں بیٹھ کے اتنا سیکھ لیا. اور کیا وہ اسپیچ کرتی ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے والد کی کوئی گاڑیاں ہیں یا بنگلے ہیں یا وہ کہیں ایسی جگہ کی پڑھی ہوئی ہے یا ایسا ماحول ہے. کماڑی کے ماحول میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے والی وہ بچی ہے، باپ اس کا گارڈ کی جاب کر رہا ہے.
اب اگر اس طرح کے لوگوں کو آگے آنا چاہیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیس پریویلیج ایریا اگر ہم انہی رورل ایریاز کی طرف بھی ہم دیکھیں تو ہمارا ایک بہت بڑا چنک اسمارٹ بچوں کا چنک جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں. بالکل ضائع کر رہے ہیں. اتنا ٹیلنٹ ہے. کیا دیکھیے کیا ٹیلنٹ ہے. آپ اگر ان کو میں ایک دفعہ آپ کو میں بتا رہا ہوں, میں ایک دفعہ میں کینیڈا جاتا ہوں تو میری جیب میں ایک لیٹر تھا, مجھے 7 کلاس کی ایک بچی نے دیا تھا, میں نے جیب میں رکھ لیا کوٹ میں چلا گیا امریکہ میں, کینیڈا میں اپنی بہن کے گھر بیٹھا تھا, کوٹ میں سے نکالا پیپر تو انگلش میں لکھا تھا. تو میری بہن کی بیٹی بیٹھی تھی, اس کی دوست بیٹھی تھی جو کینیڈین ہے, گوری, وہ اسکول میں پڑھاتی تھی. میں نے اس کو کہا یہ ذرا لیٹر پڑھیں, بچی نے مجھے لکھا ہے, بتائیے کہ یہ کس لیول کا لیٹر ہے اور آپ کے اسکول میں اسٹوڈنٹ کیا فیس دیتے ہیں. میں نے کہا یہ بچی کی فیس $1 ہے. $1. جس نے یہ $1 مہینے کی, تو آپ بتائیے کہ آپ کے اسکول میں اس لیول کی اسٹوڈنٹ کا کیا فیس ہوگی. کہنے کم سے کم $4,000. تو بچے تو وہی ہیں جو امریکہ میں کینیڈا میں ہیں, ان کے بھی 2 آنکھ ہی. تو میں لیکچر میں یہ کہتا ہوں کہ پہلی دفعہ بچوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کسی سے کم نہیں ہیں, کیونکہ ان کی بھی 2 آنکھیں ہیں, 2 ہاتھ پیر ہیں, 2 ناک ہیں. وہ اگر انہوں نے یہ سوچ لیا کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں تو وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اور اگر یہ سوچ آ گئی کہ نہیں ہم تو کم ہیں, ہم کیسے کریں گے, تو پھر نا امیدی شروع ہو جائے گی, اور نا امیدی کفر ہے. اپنے آپ کو کم نہ سمجھو. یہ آخری میسیج محترم خالد یاسین صاحب نے جو ہمیں دیا ہے کہ اپنے آپ کو کم تر سمجھنا ہی شاید اپنے آپ کو مزید کم کر دینے کے برابر ہے. جب تک اونچے خواب دیکھو, بڑے خواب دیکھو, اور بڑے خواب کی تعبیر کے لیے شعور حاصل کرو علم سے, اور اس کے بعد اختیار اور فیصلہ خود بخود آپ کی طرف آتا چلا جائے گا. بہت بہت شکریہ خالد یاسین, بہت شکریہ, بہت شکریہ. آخر میں ضرور چاہوں گا جس طرح سے ہر مہمان سے ہم ہمارے اس اسٹوڈیو, ہمارے اس دی ویمن ٹی وی کی جو جرنی ہے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات کچھ بھی لیتے رہتے ہیں. آپ کا آج کا یہ پہلا تجربہ ہمارے ساتھ, الحمدللہ پوری کوشش کی ہم نے کہ اس اسکول کو, اس اسٹوڈیو کو ایک ویل اکوپڈ نہیں بہت زبردست. اب مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا جو میں ان کے رؤف تابانی کے ساتھ آیا تھا یہاں پہ, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ پورا آپ کا اتنا اچھا اسٹوڈیو ہے اور یہ اتنا زبردست پروگرام کر رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. اس سے قوم کو کچھ تو بہتری میں آئے گی. یہ جو کوشش ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے. بہت بہت شکریہ, آمین ثم آمین. اور ناظرین کرام, ہمارے رحمت ہے مہمان کا یہ سیگمنٹ یہیں اپنے اختتام کو پہنچا ہے. خالد یاسین صاحب سے یقینی طور پر گفتگو کچھ چشنگی رہی ہے. آگے کسی اور موقع ملا تو انشاءاللہ ان کے اسکول کی طرف جائیں گے, ان کے اسکول کو بھی دیکھیں گے, اور پورا ایک پروگرام وہاں پہ کور کر کے انشاءاللہ آپ سب کے سامنے لائیں گے. میمن ٹی وی پر ہی آپ دیکھیں گے. اس وقت اب اس سیگمنٹ کی اختتام کی طرف چلتے ہیں, اور اختتام سے پہلے میں ملتمس ہوں ایک بار پھر محترم بدر منیر صاحب سے کہ قاضی صاحب ایک روح افزا اور ایمان افروز کلام ہو جائے. عکاسی کرتے ہوئے کلام پیش کرتا ہوں. یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا, یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا, یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا, جان گیا, جان گیا. اس کو سب مان گئے, اس کو سب مان گئے, آپ کو جو مان گیا. اس کو سب مان گئے, آپ کو جو مان گیا. اس کو سب مان گئے, آپ کو جو مان گیا. اس کو سب مان گئے, آپ کو جو مان گیا. ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر, ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر. ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر, آئی نظر, آئی نظر.
جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا، جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا، جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا، ہر مقام والوں کو کرتا ہوا حیران گیا، ہر مقام والوں کو کرتا ہوا حیران گیا، ہر مقام والوں کو کرتا ہوا حیران گیا، حیران گیا، لامقام میں میرا پیغمبر ذیشان گیا، لامقام میں میرا پیغمبر ذیشان گیا، لامقام میں میرا پیغمبر ذیشان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا۔ مرنے کے بعد سوال جواب ہوں گے، جب میرے آقا کا جلوہ دکھا جائے گا کیا کہے گا شاعر؟ شاعر کہتا ہے جیسے برسوں سے ملاقات رہی ہو ان سے، جیسے برسوں سے ملاقات رہی ہو ان سے، جیسے برسوں سے ملاقات رہی ہو ان سے، ملاقات ان سے، ملاقات ان سے، قبر میں دیکھتے ہی، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا، اس کو سب مان گئے، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا۔ پھر مسکرائی زندگی آیا ہے رمضان، رب کی نعمت 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 ہے رمضان۔ الجدید گلف ہلز، جہاں آپ بنا سکتے ہیں اپنے خوابوں کی تعبیر۔ گلف ہلز میں پہلے سے موجود 24/7 سیکیورٹی، 13 لش گرین پارکس، سائیکلنگ ٹریک، جاگنگ ٹریک اور ضرورت زندگی کی ہر سہولت۔ ایک ایسی جگہ جہاں زندگی آپ کو تلاش کرتی ہے۔ الجدید پراپرٹیز، آپ کے بہتر مستقبل کا ضامن۔